पिलाने वाले इनको भी नौकर होंगे, लेकिन उनका नीचे का दर्जा बताने के लिए अल्लाह फर्क कर रहा है कि वो डालेंगे और खुद पिएं। एक उससे ऊपर दर्जा है, वह युस्क़ौन फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, उनको ज़ंजबील की शराब पिलाई जाएगी, वो खुद नहीं डालेंगे, नौकर पेश करेंगे, जन्नत की लड़की पेश करेंगे और उसकी ईमान वाली बीवी पेश करेंगे, फरिश्ते पेश करेंगे। जन्नत की लड़की जब इसको शराब का प्याला पेश करने आएगी, उसके जिस्म पे 100 जोड़े होंगे, 100 जोड़ों में जिस्म सारा शीशे की तरह नजर आएगा। और एक कदम जब वो रखती है, एक कदम में 1,00,000 नखरा अपने सामने को दिखाती है, 1,00,000 अंदाज बदलती है एक कदम में। बुड्ढे भी खुश हो रहे हैं। और मेरे नबी ने फरमाया कि ये बनाने तो आती है, किन हाथों से तेरे हाथों में जान आएगा। लो अन्ना बनाना में बनाने हा बदा लग़लब ज़ौक़हु ज़ौक़ अश-शम्स कमा यग़लिबु ज़ौक़ु शम्स ज़ौक़ अन-नुजूम। मैं कुर्बान या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बान या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बान या रसूल अल्लाह। क्या इल्म देकर गए अपनी उम्मत को, क्या रोशन रास्ता दिखा के गए अपनी उम्मत को। फरमाया जिन हाथों से वो तुम्हें पेश करेगी जान, उंगली का ये फिंगर टिप, सिर्फ फिंगर टिप, बाकी के ऊपर कपड़ा हो, फिंगर टिप सूरज को ऐसे दिखा दे तो सूरज उसके सामने नजर नहीं आएगा। क्या चीज है, तो चेहरा क्या होगा। और जन्नत की औरत का जो हाइट है वो 5 फुट नहीं है हमारी तरह, वो 130 फुट है। अब अगर हम चले गए 5 फुट की जन्नत में तो हमें तो जेब में डाल देंगे। और उसके 100 जोड़े 100 जेबें, अब एक जेब में डाल के भूल गया कौन सी जेब में डाला था। और मौलवियों में सोच रहा होगा मैं कहाँ से निकलूं, बेगम को किधर से पकड़ूं। हमारा जो असल कद है वो 130 फुट था, अम्मा हव्वा अब्बा आदम 130 फुट। तो जन्नत में जाते हुए अल्लाह हम सबको 130 कर देगा। ये तो पैसेज ऑफ टाइम ने हमें छोटा कर दिया ऐसे जैसे वो किसी चीज को तराशते हैं तो वो छोटी होते हम 130 से आ गए 5, 5.5, 5.5 का। एक जमींदार का नौकर था मरासी की डेफिनेशन पंजाबी समझ सकते हैं, बाकी नहीं समझेंगे। तो ये बड़ी नाजुक कौम होती है, तो उसने अपना घोड़ा कहा कि इस घोड़े को मालिश करो। घोड़े को मालिश कोई आसान था, शंडो चाहिए वो भी थक जाए। तो थोड़ी देर तो मालिश करता रहा, तो जाकर सो गया। चोर आए, घोड़ा खोल के ले गए। सुबह हो इंसान देखा घोड़ा पर है, चोर ले गए। तो वो भागा अपने घर गया, पालतू खरगोश लाकर उसको रस्सी से बांध के मालिश शुरू कर। थोड़ी देर में जिम्मेदार बाहर निकला कि मेरा घोड़ा कहाँ था, ये पागल ये घोड़ा का जीवन। तो बेवकूफ के खरगोश से कहने की घोड़ा सारी रात हमने मालिश के ये घोड़ा खरगोश को पैसे लगता है। हम 10,000 साल का तराशीला इंसान है, तो वो ये कदा बचा अल्लाह वापस 130 पे करे। 130 दाढ़ी नहीं होगी जन्नत में, दाढ़ी नहीं। ये मैं यहाँ रखी उनकी तो नहीं रखी, नजर में जाएगी तो पता नहीं। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। अब यार सफाई हमारा दाढ़ी नहीं, अजरक जिस्म के बाल नहीं, सर के बाल, भावों के बाल, पलकों के बाल और हल्की मूछों के बाल। घुंघराले नील घुंघराले मुकहलीन, आंखों में सुरमा बगैर सुरमा लगाए हुए। कामत आदम अलैहिस्सलाम का कद, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल, दाऊद अलैहिस्सलाम की शीर जुबान, अय्यूब अलैहिस्सलाम का सागर दिल, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 33 साल, 33 करोड़ साल के बाद भी 33 साल, और 33 बिलियन साल के बाद भी 33 साल, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आली आपके अखबार, ये 6 नबियों की सिफतें देकर अल्लाह जन्नत में उतारेगा। तो जो दूसरा दर्जा है वहां है पिलाया जा रहा। हाँ,
اب آپ کو VVIP کو سنا VVIP اس میں سارے ریڑیوں والے ہوں گے چھاپڑیوں والے ہوں گے اکثر غریب لوگ ہوں گے اللہ کے جو VVIP ہے نا سارے غریب لوگ ہوں گے آپ نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ سب سے پہلے میری امت کے غریب لوگ جائیں گے اور آپ نے عجب حدیث سنو مجھے اچانک یاد آ گئی آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے تو میں دیکھوں گا کچھ عورتیں ایک طرف سے آئیں گی اور مجھ سے آگے چلی جائیں گی تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو میری امت میں سے اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو کون ہو وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور بچوں کی خاطر دوسری شادی میں کی ہم وہ ہیں اس سفر پر میرے نبی نے کہا کہ وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہیں VVIP درجہ کیا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وہاں رب خود پلا رہا ہوگا وہاں پلانے والا اللہ ہوگا اللہ وہاں پلانے والا اللہ ہوگا جنت مل جانے کے بعد بھی یہ خلا ہوگا جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا تو تب جا کر وہ دل اور سینہ بھرے گا جب اللہ کو دیکھیں گے سب سے پہلا ٹائٹل اللہ کیا دے گا یہاں انبیاء بیٹھے ہیں شہداء بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں صوفیاء بیٹھے ہیں نمازی بیٹھے ہیں حاجی بیٹھے ہیں عمرے والے بیٹھے ہیں حج والے بیٹھے ہیں زکات والے بیٹھے ہیں سب نیک لوگ بیٹھے ہیں نیک مرد عورت بیٹھے ہیں لیکن اللہ کس صفت سے ہمیں پکارے گا مرحبا بالصادقین مرحبا میرے سچے بندے سچ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس دن اللہ جب پکارے گا تو صادقین کے ساتھ علماء کے ساتھ نہیں شہداء کے ساتھ شہداء بندے علماء بندے صوفیاء بندے تہجد گزار بندے سب اس صفات والے ہیں لیکن اللہ ان کی ایک صفت کو لے کر گئے گا مرحبا میرے سچے بندے تو جب اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے وعدے پورے ہو گئے یعنی پورے ہو گئے کہ اچھا اب اس سے بڑی چیز دے دوں جو دیا ہے کیا کہ جب میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں اب کبھی ناراض نہیں تو وہ کہیں گے یا اللہ تو اللہ کہے گا مانگو 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 آج میں تمہیں دینا چاہوں اپنی شان کا تو کہیں گے یا اللہ ہم جوہانسبرگ میں تیری بندگی تو کرتے تھے پر ایسی نہ کی جیسی کرنی چاہیے تھی آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے تو کتنا حسن والا ہے جمال والا ہے کمال والا ہے جیسے ہم دنیا میں تجھے سجدہ کرتے تھے نا نماز میں آج ہمیں ایک سجدے کی اجازت پوری نماز نہیں صرف ایک کہاں تو میں یوں دیکھ کے اللہ جنت کی زمین پر ٹیکنا چاہتا ہائے 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 میرا اللہ کیا کہے گا میرا اللہ کہے گا میرے بندو جوہانسبرگ میں تم میرے بندے تھے میں تمہارا مالک میں لارڈ تھا تم سلیو تھے میں مالک تھا تم غلام تھے تمہارے ذمہ میری عبادت تھی تم جنت میں آ گئے ہو میں تمہارا ہوسٹ ہوں میں تمہارا میزبان ہوں تم میرے مہمان ہو اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا کوئی سجدہ نہیں جاؤ مدد ایک سجدہ بھی نہیں کرنے دے گا ایک سجدہ کہے گا ہاں طالما اضعفتم لی الابدان وانصبتم لی الوجوہ میں نے دیکھا تھا جوہانسبرگ میں تمہیں نمازیں بھی پڑھتے سجدے بھی کرتے راتوں کو اٹھتے تڑپتے روتے مچلتے سسکتے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی ساز و سوز رومی کبھی پیچ و تاب راضی وہ میں دیکھتا تھا بس وہی کہا گیا جاؤ موج کرو وزوجناہم بحور عین جاؤ ہم جنت کی لڑکیوں سے تمہاری شادی کرتے ہیں یہ آخری درجے کا جنتی 40 سال دیکھتا رہے گا صرف دیکھتا رہے گا صرف دیکھتا رہے گا 40 سال آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے دور بیٹھے رہیں گے پھر اس کو ہوش آئے گا کالے فرشتوں سے نکل کر حور میں آیا نا پھر وہ کہے گا من انتی تو کون ہے کون تو سوچ بھی نہیں سکتا جنت کی لڑکی اللہ نے مٹی سے نہیں بنائی یہ انگوٹھے سے یہاں تک زعفران گھٹنے سے چھاتی تک مشک چھاتی سے گردن تک عنبر گردن سے سر تک کافور 130 فٹ قد ہے 130 فٹ لمبے بال ہیں یوں آتے ہیں آبشار کے
اور پاؤں کی گڑیوں کا بوسہ لیتی ہے، اور وہ جو فراک پہنتی ہے وہ 3 میل کے دائرے میں پہنتا ہے، 3 میل۔ جو شاہی خاندان میں شادی ہوتی ہے وہ لمبا 25-25 فٹ کا ان کا فراک اور غرارہ بنا ہوتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا 3 میل کے دائرے میں اس کا لباس اس کو اٹھائی تھی کیسے؟ ہم بھی 100 جوڑے پہنیں گے، بس قربانی کریں۔ سردیوں میں کپڑے زیادہ پہننے پڑتے ہیں تو بھی ذرا تکلیف پہن رہے ہیں، اگر 100 جوڑے پہننے پڑ گئے جنت میں تھا موٹے نہ رہ گئے تھے، اور 100 جوڑے اتارنے پڑیں تو پوری جنت میں ایک بیگ نہیں جس میں وہ ڈال دیں، پوری جنت میں واشنگ مشین نہیں ہے جس میں ڈال دیں، تو میں قربان جاؤں تم صرف ارادہ کرو کہ کپڑے بدلنے کا۔ ارے جانا میں جب کسی دفعہ آیا تھا تو ایک نوجوان تھا، پتہ نہیں ہے ان سے کہنے لگا ساؤتھ افریقہ جنت جنت، میں نے کہا پاگل تو جنت کو جانتا ہی نہیں ہے، جنت کے انسلٹ کر دیا، ارے بیوقوف تجھے جنت کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو ساؤتھ افریقہ پہ آ رہا ہے، ساؤتھ افریقہ جنت جنت دو آپ ارادہ کریں گے کپڑے بدلنے، اللہ کی قسم اگلے 100 جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے 100 جوڑے آپ کو پہنایا جا چکا، پہناوا آ چکا، نہ آپ کو پہننے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نہ اتارنے کے لیے کرنا پڑے گا، صرف ارادے پر اگلے آگے نئے آگے پرانے غائب، کس کو دینے، کون دھوئے گا؟ سب بادشاہ ہیں جنت، سارے بادشاہ، نیند بھی کوئی نہیں، نیند بڑی اچھی چیز ہے دنیا، جنت میں نیند نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس لیے نہیں کہ نیند اور موت بہنیں ہیں، النوم اخت الموت، جب موت گئی تو اس کی بہن بھی گئی، کچھ بھی نہیں، ہمیشہ جاگتے کھیلتے کودتے کھاتے پیتے۔ تو وہ کہے گی وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں اپنی بیگم ہوں، پھر وہ آگے بڑھ کر اس کو گلے لگائے گا، کیونکہ گلے لگائے گا میرے نبی نے فرمایا مقدار عمر ہی میں نے دنیا 70 سال اس کے گلے لگا رہے گا، 70 سال۔ یہ میں نے آپ کو سب سے جنت کا چھوٹا درجہ اپارٹمنٹ آف جنت آپ کو بتایا، تو وہ اوپر والی جنت کیسی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ پوری دنیا کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں، راستہ ایک ہی ہے اللہ تک جانے کا اور جنت کو پانے کا اور دنیا کو جنت بنانے کا، محمد الرسول اللہ، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا لینا۔ یہ واحد نبی ہے جن کی زندگی کی ہر شے محفوظ ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس کا کچھ محفوظ ہو، یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر شے محفوظ ہے۔ اگر ہمیں اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہ آتا ہو تو کوئی فرق ہے شریف؟ مجھے اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہیں آتا تو اس میں کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ کوئی، لیکن میرے اللہ کا پیار ہے، میرے نبی نے جو بکریاں رکھی ہیں اللہ نے ان کے نام بھی ہم تک پہنچا دیا، عجوہ، سکیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، کمرا، غیثا، یہ 9 بکریاں میرے نبی کی، اور 10واں ان میں بکرا تھا نسل بڑھانے کے لیے، اس کا نام تھا یمن، اور ان کو چرانے والی بھی تم ایمن، اور اس میں آپ کی بکری کمرا آپ کی زندگی میں مر گئی، باقی جو 8 تھیں آپ کے وفات کے بعد بھی زندہ رہی۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اس طرح ہم تک پہنچایا۔ ہماری جماعت گئی حافظ آباد، تو وہاں میرا بیان تھا، ایک بہت بڑا زمیندار ہے، میں نے وہاں یہ بیان کیا، بعد میں قصہ سنا تھا۔ میرے نبی کے 4 اونٹنیاں تھیں، عصبہ، جدعا، شہبہ، عصبہ۔ میرے نبی کے 2 اونٹ تھے، عسکر اور سعد، 2 گدھے تھے، غفیر، یعقوب، 2 خچر تھے، دلدل، فضہ، گھوڑے زیادہ تھے اور خوبصورت تھے۔ میرے نبی پیدل چلے، میرے نبی گدھے پر چڑھے، میرے نبی خچر پر چڑھے، میرے نبی اونٹ پہ چڑھے، میرے نبی عالی شان گھوڑوں پہ چڑھے، اپنی امت کو سب کو راستہ دے دیا۔ مالدار اچھی گاڑی لینا چاہتے تھے، متوسط درمیانی میڈل مین اپنی مڈل
بڑی گاڑی لینا چاہے تو لے لے، پیدل چلنا چاہے تو چلے، اور کھوتے پہ چلنا تو جیسے سائیکل پہ چلنا ہے۔ تو میرے نبی نے امت کے ہر طبقے کو راستہ دیا، ہر طبقے کو راستہ دیا۔ ساری زندگی سادہ لباس پہنا، پیغمبر لگا پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا۔ آپ کے جسم سے خوشبو، آپ کے پسینے سے جو خوشبو ہے۔ اور مالداروں کو کیسے راستہ دیا؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ کے لیے جوڑا لایا ہے، آپ کو پہنانا ہے۔ آپ نے کہا کتنے میں لیا؟ پاکستان میں جو ایک اونٹ ہے، ایک اونٹ وہ کوئی 2 لاکھ کا تھکا ہوا مریم سا اونٹ 2 لاکھ کا ملا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ 27 اونٹ دے کے جوڑا خریدا۔ 27 اونٹ پاکستان کا 54 لے، 54 لاکھ کا ریشمی نہیں تھا، مطلب 35 ریشمی۔ اس میں کیا کام ہوا تھا واللہ عالم۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں یہ پہنتا لے جاؤ، شراک ہے، آپ نے پہنا، تھوڑی دیر اس کو پہن کے بیٹھے، پھر اتار کے آگے دے دیا۔ اپنی امت کے مالداروں کو بھی راستہ دے دیا۔ یہ سنت نہیں، اجازت ہے۔ کوئی اگر اچھا لباس پہنے، کوئی اچھی گاڑی رکھے تو اس پر فتوی نہ ٹھوکو، میرے نبی نے بھی کیا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے، مغز یہ جو کھوپڑی میں ہوتا ہے، اگر کھلا دو تو اگر اتنے بڑے بڑے دیگڑے اٹھائے ہوئے دیکھ سے، ہم نے کہا یہ کیا؟ پھر یا رسول اللہ میرے جی کھا کے آپ کو کھلانا ہے، تو میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے، آپ بھی کھائیں، 700 کو بھی کھائیں۔ آپ نے نہیں کہا بڑا اسراف کیا، تو آپ نے شاباش دی، ہاں یہ سخاوت ہے۔ شریعت نے جہاں تکلف کی اجازت دی وہاں تکلف جائز ہے، جہاں سادگی کا وہاں شادی میں تکلف جائز ہے، تکلف کیا۔ میرے نبی نے حضرت زینب کے ولیمہ پورے مدینے کو کھلایا، پورے مدینہ کی آبادی 5000 سے اوپر سب آ کے کھا کے گئے۔ تو میرے نبی کے گھوڑے، سجل، سکر، سبع، مرتج، لزاز، تراز، لحیف، یعصوب، یعقوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں۔ جس اللہ نے ہمیں اس کے گھوڑوں کے نام بھی پہنچائے ہیں، ان کی زندگی نہیں پہنچائی۔ آج جوڑتا ہوں، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تم چلتے پھرتے محمدی نظر آنے چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ میں واقعہ سنا رہا تھا، جیسے ہمارے بہت سے بھائی تبلیغ والوں کو کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، وہ صحیح جاہل لوگوں نے بدنام کیا ہوا۔ وہ بہت بڑا ذمہ علاقے کا سردار تھا، وہ بیان میں آیا جب وہ گاؤں گیا تو اس نے اپنے مولوی صاحب کو بولا، مولوی صاحب اپنے نبی کی بکریاں درمان کی اور انہوں نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ پوچھو۔ وہ کہنے لگا مسئلہ ہے کہ بنے نہیں، میں نے 10 ساڑھے نبی کی بکریاں درمان کی۔ وہ کہنے لگا بکریاں دیتا نا ہی کوئی نہیں ہوتا، میں کیوں دساں؟ ظاہر تمہیں مالتا ہی آتے تبلیغ والے نبی نے نہیں مانتے، وہ بھی بکریاں نہیں مانتے، ورنہ تو مولوی کو بھی بکریاں کے نام سن کے آیا بیٹھا۔ ترجمہ کروں، انہوں نے بلا لیا اپنے امام مسجد کو، کہنے لگا ولی صاحب ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا بکریوں کو کوئی نام ہوتے ہیں؟ کہا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، مجھے بتاؤ ہمارے نبی کی بکریوں کا نام کیا ہے؟ کا نام ہوتے ہیں، میں بتاؤں کیا کوئی مسئلہ پوچھو؟ کہا یہ نہیں مسئلہ ہے، کہا یہ مسئلہ نہیں ہے، کہا بات سن لے، تو مجھے ہمیشہ کہتا رہا یہ تبلیغ والے نبی کو نہیں مانتے، وہ ان کے مولوی کی تقریر سن کے آئے، وہ ان کی بکریوں کو بھی مانتے ہیں، انہوں نے بکریوں کے سارے نام بتائے، آئندہ اگر تو نے تبلیغ والوں کی مخالفت کی تو کام سے پکڑ کے باہر تو میرے رب نے تو اپنے محبوب کی بکریوں کو، میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اگر ہمیں معلوم ہو تو کوئی غم کرتا، میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے، کوہنی یہاں ہوتی تھی، یہ آپ کے غم کی پٹ نشانی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کسی ہاتھ کو سر پہ پھیرتے اور گاڑی پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا آپ کے غمگین ہونے کی نشانی۔ جب آپ حیران ہوتے تھے
تو ہر آدمی کا باڈی ایکشن ہوتا تھا حرامی کا. میرے نبی حیران ہوتے تھے چہرے پر نہیں ہاتھ کے اشارے سے. یہ آپ کے حیران ہونے کی علامت ہے. جب آپ یوں کرتے تھے یہ حیران ہوتے. جب آپ کسی کو بلاتے ہیں تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے, یوں کر کے بلاتے تھے. پورے ہاتھ کا اشارہ, انگلی اٹھانا عیب ہوتا ہے. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک ارادے تھی, یہاں پین کیے. کیونکہ آپ غصے کا اظہار تو کرتے تھے, پی جاتے تھے, پینے کے بعد باڈی ریئیکٹ کرتی تھی. تو یہ جگہ یہاں ایک وین تھی, وہ وین ایسے 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 اس کی پلپیٹیشن بڑھ جاتی ہے. تو یہاں وہ ادھر کے پلپیٹیشن سے صحابہ کو اندازہ ہوتا تھا آج اللہ کے نبی کو خوش ہے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو چہرے کی مسکراہٹ اور یہ جگہ پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی, وہاں سے ایسے دور نکلتا. جب آپ مسکراتے تھے تو پورے دانت نہیں کھلتے تھے, بس اگلے دانت کھلتے. کبھی کبھی پورے دانت کھل جاتے تھے. اور جب آپ مسکراتے تھے آپ کے دانت اتنے سفید تھے کہ دانتوں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا. اندھیرے میں آپ کے دانت چمکتے نظر آتے ہیں, ایسی لائٹ نکلتی. یہ پہلے 4 دانتوں میں کلا تھا, جڑے ہوئے نہیں, ویسے گول تھے, گولی اوپر کو نیچے ایسے گولائی میں گولائی. اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا تھا کہ بھائی میں ناراض ہوں. وہ نام سبحان کیا میں قربان جاؤں یا رسول. اب ذرا دیکھو میرے نبی کی ناراضگی کیا ہے. اس طرف سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں اور آپ ان سے ناراض ہیں, اور ان کو اب ریئلائز بھی کرانا چاہتا ہے میں تم سے ناراض ہوں. تو جب یوں دیکھتے نا تو آپ حضرت انس پہ ناراض ہیں, وہ ادھر سے آ رہے ہیں, آپ ان کو یوں دیکھتے تو آپ یوں ہو جاتے. بس اتنا میرے نبی کا غصہ تھا, اتنی ناراضگی تھی. آپ اتنے عالی اخلاق تھے. انسان کو عزت دینا نبی سے سیکھو. جب آپ کو کوئی بلاتا تھا میں یہ بیٹھا ہوں, مجھے ادھر سے مولانا صاحب مولوی ظاہر صاحب مجھے بلائیں گے تو میں ادھر نہیں پڑھوں گا. لیکن جب میرے نبی کو کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ نہیں کرتا, یوں کرتا فل ٹرن ہوتے فل, اور سینہ اور چہرہ اس کو دیتے. ادھر سے کوئی بلاتا اتنا نہیں کرتے, پورا فیس ٹو فیس. یہ موبائل نے اخلاق برباد کر دیا. موبائل ہاتھ پر بات سن رہا ہے, دونوں یہ بات اخلاقی ہے, عزت نفس. اور خاص طور پر جو آج کل کی مائیں ہیں اپنے بچوں کو ذبح کر رہی ہیں, تو پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہوتی ہے, بچہ چھوٹا پیار چاہتا ہے, لاڈ چاہتا ہے, جو اس کو لاڈ لینے کی بجائے ادھر لگی ہوئی. توجہ فرمائیں, عربی کا لفظ ہے وجہ, چہرے کو کہتے ہیں وجہ, اور تا اوپر لگا کر ہے کہ یہ بوٹھا شریف میری طرف کرو, یہ منہ میری طرف کرو. توجہ فرمائیں کہ مجھ سے بات کرنے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. تو میرے نبی کی یہ سنت تھی کہ آپ ہمیشہ کوئی ادھر سے آ کر کہتا ہے کہ آپ سے بات کرنے کا, جب تک وہ بولتا رہتا تھا کبھی نہیں کہا بھائی تھوڑا سمجھائش کرو. وہ ادھر سے بلاتا تھا جب تک وہ بولتا رہتا تھا. جب آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی ایک باڈی ایکشن تھا. وہ کیا تھا, یہ انگوٹھا, لیفٹ سائڈ انگوٹھا, رائٹ سائڈ ہاتھ, آپ اس کو یوں ٹکراتے تھے. یہاں ہاتھ آپ بات فرما رہے ہیں اور یوں کیے جا رہے ہیں, یہ بغیر ارادے کے. جو باڈی حرکت ہوتی ہے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی ہوتی ہے, تو یہ آپ کی حرکت مبارک تھی. روشن چہرہ, واسع الجبین, کشادہ, ایک
بدو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا کہ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعده فجرا ولم تجري به سعلا وسيم قصيم في عينيه دعك في أشفاره وطر في صوته سهل في لحيته كفافة في عنقه سفر أزج أكرم أكهى الأعور وإن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار کہنے لگے اپنے قائد کو میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا مجھے یوں لگا جیسے چودھری کا جان کپڑے پہنتے زمین پہ آ گیا مجھے ایسے لگے چودھری کا جان زمین پہ آ گیا ایسے حسین کے حسن غلام تھا نہ پیٹ کا پیٹ آ کے بہت برا نظر کسی کا بھی پیٹ نکلا ہو اور ان کا پیٹ اور زیادہ برا نظر آتا بھائی اتنا کھاؤ کے زندہ رہنا ایسے میں کھاؤ کے تباہ کرتے ہیں میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر سب تل کا سیدھا کر ازج الحواجب ہمیں بڑی بھول من غیر قرن احبال نہیں واسع الجبین ماتھا پچاتا جبلال وجہ تلال والقمر لیلت البدر چودھری رات کے چاند کی طرح کا چہرہ چمکا عظیم الہامہ سر بڑا رجل الشعر کمبریالے وال سلیم کمبریالے انہیں فرقت عقیقت و فرق و عیزہ فلا کبھی ایسے بالوں کو تقسیم کر کے کنگھی کرتے کبھی سیدھا پیچھے لے جاتے کبھی سیدھا پیچھے لے جاتے جب کبھی آپ سب سے ٹوپی اتارتے تو آپ کے بالوں کی مان سے بھی روشنی نکلتی نور نکلتا پھول ہم عائشہ اپنی سوئی سے کپڑا سی رہی تھی سوئی ہاتھ سے گر گئی اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی اس میں میرے نبی انٹر ہوئے آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی میرے عزیزوں امت محمد بیٹھے ہو میں نے سب دو ہی باتیں ایک اللہ کو راضی کر دو اس کو راضی کرنے کا طریقہ محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کو قلم دے رہے ہیں اتنا بڑا مجمع آیا ہو میں ہاتھ جوڑتا ہوں نماز نہ چھوڑنا آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا کسی حال میں نہ چھوڑنا اللہ تعالیٰ نے روزے میں فلیکسیبلٹی بیمار ہو چھوڑ دو بعد میں رکھ دو مسافر ہو چھوڑنا چاہو چھوڑ دو بعد میں رکھ دو اتنے بیمار ہو کہ نہیں رکھے جائیں گے تو ساری معاف کر دو زکوٰۃ آج فرض ہوئی ہے کل دے دو پرسوں دے دو اگلے مہینے اس سے سال کے اندر جب مرضی دے دو حج فرض ہو گیا ہے اس سال کر لو اگلے سال کر لو مرنے سے پہلے جب کر لو لیکن نماز آ گئی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا نماز نہیں ہل سکتی اسے اپنی جگہ پہ ہی پڑھنا ہے میرے نبی کے نواسے نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھ کے پیغام دے دیا کہ زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا ہم نے کہ موت سب پر کھڑی ہے جنت کے دروازے کھل چکے ہیں اور جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے بہن زینب نے پوچھا یہ کون سا ہنسنے کا موقع ہے فرمایا اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے فرمایا کہ بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں ان کے لیے تو جنت تیار ہو رہی جنت کی سرداری کا تاج سر پہ رکھا جا چکا ہے دودھ پیتے تھے نہ تھا اور پھر نماز کا وقت ہوتا ہے اللہ کے نام پہ یہ وہ جنگ ہے ایسے نہ پہلے کبھی ہوئی نہ بعد میں کبھی ہوگی نہ حسین جیسا آئے گا نہ وہ جنگ کا نقشہ بنے گا نہ ایسے مظلوم آئیں گے نہ ایسا نقشہ بنے گا لیکن جب نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے شروع کو پیغام بھیجا کہ جنگ روکو ہمیں نماز پڑھنی ہے ان کا ہم جنگ نہیں روکیں گے ان کا ہم نماز نہیں چھوڑیں گے تو تم ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں کہ تیر آزما ہم جگر آزما جب تو تلوار چلا میں نماز تمہیں نبی کا نواسا ہوں میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاؤں گا تیروں کی بوچھاڑ میں تلواروں کی جھنکار میں میرے نبی کے نواسے نے نماز پڑھ کے دکھائی اور اپنے سارے ساتھیوں کو پڑھائی اکیلے نہیں پڑھی گا میں پڑھ رہا ہوں چھوٹی چھوٹی سب کو پڑھائی آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی پھر آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں میں چڑھ چکے تو میں سارے اہل ایمان بھائیوں سے یہ جھولی پھیلا کے درخواست کرتا ہوں جہاں سے بھی آئے ہو نماز نہ چھوڑو اللہ کے واسطے کبھی چھوٹ جائے فوراً قضا دے دینا سونے سے پہلے قضا دے دینا اگر قضا دیتے رہو گے تو انشاءاللہ پھر پکے بھی ہو جائے چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی یہ نہ کرو چھوٹ گئی تو قضا دے دو کوئی بات نہیں قضا ہو گیا قرضہ ادا ہو گیا انشاءاللہ معافی مل گئی کرتے رہو گے تو انشاءاللہ نماز پکی ہو جائے گی
اس کے بعد ایک حدیث سنا دے گا، صرف ایک حدیث پہ عمل کر لو، ساری دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی۔ میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ صدق حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ امانتیں، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ سارے ایسے ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارے انڈیا پاکستان کے نوجوان دھوکہ دیتے ہیں لڑکیوں کو، مقامیوں کو، ان سے شادیاں کرتے ہیں، پیپر بنتے ہیں، پھر بھاگ جاتے ہیں۔ میرے نبی کو بدنام نہ کرو، میرے نبی کو شرمندہ نہ کرو۔ ایک واقعہ لکھا ہے احسان دانش نے کہ دہلی میں جب انگریز کا راج تھا تو ایک یہ جو پک پاکٹ والا سردار تھا، اس کے آگے چیلے تھے، تو اس کا ایک چیلا، ایک شاگرد صرف 2 روپے لے کر آیا شام، تو اس نے اس کو پٹائی کی، صرف 2 روپے۔ اس نے کہا استاد آج بہت موٹا مال کمایا تھا، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی، وہ بڑے پیسے تھے، لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو مجھے ان کی وجہ سے، میری وجہ سے میرے نبی کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دی اور یہ 2 روپے اپنے لیے کھسکاتے ہیں۔ تو اس کا استاد بھی رونے لگا کہ بیٹا یہ 10 روپے تیرا آج کا انعام ہے، تو نے کمال کر دیا۔ تو میرے عزیزو، ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے نبی کو شرمندہ ہو۔ یہاں رہتے ہو صحیح طریقے سے پیپر بناؤ، غلط طریقے سے پیپر مت بناؤ، ٹیکس چوری مت کرو، ٹیکس کی چوری کے لیے نیلے بہانے جھوٹ مت کرو، مت کرو۔ مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، دیانتداری سے کام کرتا ہے۔ 4 ٹکے بچا کر کیا کر لو گے؟ جھوٹ تمہارے چہرے کی لعنت بن جائے گا، قیامت کے دن کی سیاہی بن جائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت سے خارج ہو گیا، من غش فلیس منا۔ جو نماز نہیں پڑھتا میری امت سے خارج ہو گیا، یہ نہیں کہا۔ جو روزہ نہیں رکھتا میری امت سے نکل گیا، یہ نہیں کہا۔ جو دھوکہ دیتا ہے میری امت میں سے نکل گیا، میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں رہنا ہے تو سچائی کے ساتھ رہو، دیانتداری کے ساتھ رہو۔ شادیاں کیے تو پھر نبھاؤ، پھر اس سے نبھاؤ، پھر فراڈ نہ کرو۔ ایک دن آنے والا ہے تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تمہارے دھوکے فراڈ سارے کھول کے اللہ تعالیٰ الگ دکھا دے گا، اور اس دن شرمندگی ایسی ہوگی کہ چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ تو اللہ کے واسطے ایسے مسلمان بنو کہ تمہارے ذریعے سے تمہارا اسلام چمکے، روشن ہو۔ یہاں کی حکومت تمہاری تعریف کرے، یہاں کی حکومت تمہیں کتنی مذہبی آزادی دے رکھی، کتنی آسانیاں دے رکھی ہیں۔ تو ان کے ساتھ چیٹنگ مت کرو، ان کو دھوکہ مت دو، ان کے ساتھ فراڈ مت کرو، ان کا ٹیکس نہ چڑھاؤ، ان کو پورا ٹیکس دو جتنا تمہارا بنتا ہے سارا دو۔ اللہ تمہیں اپنے، یہ تمہارا صدقہ بنے گا۔ زکوٰۃ تو مسلمان کو دی جاتی ہے، یہاں تمہیں نظر نہیں آتا۔ اپنے پاکستان میں، انڈیا میں زکوٰۃ بھیجو، لیکن صدقات ان کالوں کو دو جو غربت کے مارے تمہارے گھروں میں کام کرتے ہیں، تمہارے پاس کام کرتے ہیں، ان کو صدقات دو، نقدی صدقات، ان کو جتنا دے سکتے ہو دو۔ یہ تمہارے ہمدرد بنیں گے، تم سے محبت کریں گے، تم سے تمہارے قریب آئیں گے، تمہارے احسان مند ہوں گے۔ مسلمان بخیل نہیں ہوتا، مسلمان سخی ہوتا ہے۔ تم ایسے جوڑ کے کیا کرو گے؟ قبر میں کتنے لے کے جاؤ گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ایک سچ بولو، ایک دھوکہ نہ دو۔ تیسرا فرمایا اخلاق اچھے کرو، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمۃ، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔